वेलकम बैक नाज़रीन, आप देखते हैं सच पे स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत कायद-ए-आज़म से रिलेटेड बहुत ही अहम आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू हो रही है कि कायद-ए-आज़म जो है वो कैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे। जी आतिफ साहब। जी डॉक्टर साहिबा, अभी कायद-ए-आज़म के हवाले से ये बात हम कर रहे थे कि वो बहुत आगे की सोच रखने वाले लीडर थे। उन्होंने जो बुनियादी बातें उस वक्त बताई कि आप तब तरक्की कर सकते हैं, कौमों के लिए मिशल राह आप हो सकते हैं जब आप कॉमर्स में तरक्की करें, आप इंडस्ट्री में तरक्की करें। ट्रेड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, शिपिंग का लफ्ज़ उन्होंने, यानी उस वक्त जो बल्कि अभी भी ऐसा ही है कि शिपिंग में जो मजबूत हैं, यानी इस सदी में भी तो वो आगे हैं। तो इंश्योरेंस का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। उस वक्त के जो जदीद तरीन कॉन्सेप्ट्स थे वो उन्होंने बयान किया, और उनमें से अक्सर आज भी उसी तरह अहम है। वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिनकी इंडस्ट्रियल बेस मजबूत है, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत है। उन्होंने उस वक्त बताया कि अगर आपने हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तब आप कामयाब होंगे। इवन मैंने तो उनकी तकारीर में नॉलेज इकॉनमी और ई कॉमर्स जो बिल्कुल अब के कॉन्सेप्ट हैं उसके ट्रेसेस भी मैंने देखे। जी, मैंने यही कहा कि हम तो अब फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आके ये बातें करते हैं, और जब आप देखते हैं कि नहीं, ये तो आपके फाउंडिंग फादर के डिस्कशन है, तो बड़ा एक प्लेजेंट सा एक सरप्राइज़ भी है। तो उन्होंने मैं जो बात करी थी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोड़ा, उन्होंने टाइम एंड अगेन रिसर्च की बात की। अगर उन्होंने तकरीर स्टेट बैंक में की है तो उन्होंने रिसर्च की बात, उन्होंने स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने रिसर्च की बात की, उन्होंने अगर एक ढांचा देने की बात की, रोड मैप दिया, तो रिसर्च की बात उन्होंने की। तो रिसर्च के साथ क्या था कि इनोवेशन आपका जुड़ना था। इनोवेशन के साथ वो कहते हैं कि फिर आप ज़ाहिर है कि जो आपके आइडियाज़ को एक ट्रांसफॉर्म करके फिर प्रोडक्शन में आप लेके आएंगे। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें इसलिए आप बताई थी कि उस वक्त की सोसाइटी को वो एज अ लीडर, दैट्स अबाउट लीडरशिप, हम अभी बात कर रहे थे वक्फे में कि उन्होंने इतना साल पहले देखा, जब 43 में वो 20 ईयर्स का बना सकते हैं। हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए, सारे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होते हुए, हम 5 ईयर्स से आगे नहीं जा रहे होते, और वो 5 ईयर्स भी हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा होता। उन्होंने उस वक्त रिफॉर्म, उन्होंने कहा सिविल सर्वेंट्स की रिफॉर्म्स और सिविल सर्वेंट्स का ढांचा कंप्लीट करें। इसके साथ साथ सारे रिफॉर्म्स की बात, लेकिन सिविल सर्वेंट उन्होंने जितनी बात की है वो की है सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर मैं उसको कंक्लूड करूं कि सेल्फ रिलायंस की बात आज हम बात करें, हम कशकोल तोड़ देंगे, हम मांगने नहीं जाएंगे, MIF के पास नहीं जाएंगे, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। इफ़ यू वुड हैव लुक्ड एट द बेसिक फंडामेंटल जो उन्होंने आपको फीचर्स बताए थे, उन्होंने तो आपसे यही कहा था कि आप सेल्फ रिलायंस पे कैसे जा सकते हैं। उनकी ना नज़र, वही मैंने कहा कि ही इज़ प्रोजेक्टेड एज ए पॉलिटिकल लीडर, बट उनकी फंडामेंटली इकनॉमिक जो एस्पेक्ट था वो बहुत ज़्यादा डेवलप स्ट्रॉन्ग था, बहुत। और ये जो कमेटी थी ना 1939 की, इसके बाद हैरत अंगेज़ तौर पर 43 की सॉरी, इसके बाद वो सामने आए हैं, ही स्टैंड अलोन एज ए लीडर जो कि वेलफेयर स्टेट की बात कर सकता है। सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं करा, वो वेलफेयर स्टेट की बात करा। अच्छा, फिर उसमें आप ये भी देखें कि वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप एब्सोल्यूट किसी फंडामेंटल ऐसी चीज़ पे चले जाएं जो आपको डिस्कनेक्ट कर दे। जैसे चाइना ने अभी अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर मार्केट सिस्टम को ऐड किया, तो उन्होंने आपसे ये नहीं कहा, उन्होंने कहा आप ट्रेड करें, आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आप मॉडर्न तरीके से दुनिया के साथ करें, लेकिन कैपिटलिज्म की जो रूह है उसको ना आने दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी ना होने दें, बिजनेस के अंदर आप सर्कुलेशन रखें। तो ये सारा इस्लाम, आपके इस्लामिक इकोनॉमिक्स आपको क्या कहती है, ये चीज़ें सब कहती है। तो उन्होंने ये सब दिया, बट अनफॉर्चुनेटली हम अब खुद को भी रिमाइंड कराते हैं, ये यहाँ पढ़ के और बात कर रहे होते हैं, बट ये हमारे बच्चों को नहीं पहुँच रहा जिसको पहुँचना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात आपने भी बार बार एक बात की कि ख़ुद कायद-ए-आज़म ने जिस मकतब से या जिस सोर्स से रोशनी हासिल की वो कुरान पाक और ख़त्म मरतबत की ज़िंदगी है, लेकिन उसको एक क्योंकि वो एक मुमलिकत को बनता देख रहे थे और उसके कायद थे, तो उस मुआशरे में कैसे इम्प्लीमेंट करना है इनको, उसको मैं तो कहूँगा एक आसान बना के उन्होंने पेश किया, और वही बुनियादी और अबदी तालीमात हैं, उन्हीं पे हमें अमल करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरी सुई वहीं अटकी हुई और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वहीं अटकी रहेगी। जो
جو ہم سب نے اس بات کو دہرایا کہ جب ہم جان چکے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جہاں سے روشنی لے رہے تھے وہی کامیاب دنیا کے لیے روشنی ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام تجربے ہیں، کچھ کامیابی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں پلٹ کے پھر اسی طرف آنا چاہیے، اور اس کے لیے بے شمار طریقے موجود ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جس کا ہم نے اظہار کیا اور اظہار کرتے رہیں گے کہ جب تک ہم واپس پلٹ کے اپنے آپ کو سدھارنے کا ارادہ نہیں کرتے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ایک مثال دیتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آج کے دور میں وہیں سے آغاز کیا جائے گا۔ مثلاً سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا قرآن میں، اور اس وقت کی حکومت، اس کے حوالے سے ایک خواب کا ذکر ہوا، بتایا گیا کہ انتہائی سخت حالات ہونے والے ہیں اور قحط سالی اور بالکل اناج ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے جو بھیجا۔ اب دو باتیں یہاں پر ہیں، فرعون بت پرست ہے، کافر ہے، مشورہ لے رہے ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے جو توحید پرست ہیں۔ کمبینیشن دیکھیے ذرا، ملک کو سدھارنے کے لیے اگر کوئی بھی عقل مند آدمی ہے، اس کا عقیدہ کوئی بھی ہے، اگر نیت ٹھیک ہے تو کسی سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ مشرق اور مغرب ہمارا لیے کوئی اختلافی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم جس کو رب مانتے ہیں وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو تقسیم ہی انسانوں نے خواہ بنا رکھی ہے آپس میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا، یوسف علیہ السلام نے مشورہ یہ دیا کہ خوب محنت کرو، اناج خوب کماؤ، بناؤ اور اس کو ذخیرہ کرو، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ ایک بہت سخت وقت آنے والا ہے تو اس میں جو بندہ 3 وقت کا کھانا کھاتا تھا اب وہ 2 وقت کا کھائے گا، اور اس میں فرعون بھی شامل ہے، اور یوسف علیہ السلام وزیر اعظم ہے وہ بھی شامل ہیں، وزیر خزانہ تھے وہ بھی شامل ہیں، اور ایک عام جو ہے وہ گلی محلے میں رہنے والا فرد بھی شامل ہے۔ ملک کرائسس میں ہے، ملک کے حکمران جو ہیں وہ ایسی عیاشی کر رہے ہیں جو فرعون بھی اپنے زمانے میں نہیں کرتا تھا، اور عوام سے پوچھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جناب سادگی اختیار کرو، کفایت شاری اختیار کرو۔ یہ تو پہلا اصول ہے کہ قوم کا گھر کا سربراہ جو ہے وہ باپ جو ہے وہ خوب پیٹ بھر کے کھا رہا ہو اور بچے بلک رہے ہوں پانی کے لیے اور دودھ کے لیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب گھر نہیں ہو سکتا تو ملک میں یہ نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس لیے عدل، وہ والی بنیادی عدل کی جو بات ہے اس کو اختیار کرنا سب سے پہلا کام ہے۔ آج جو بھی پالیسی بنائے، کمزور سے کمزور پالیسی بنائے، لیکن اس پالیسی کا جو اس پر عمل درآمد کرنے والا ہے اس کا ذمہ دار وزیر اعظم بھی ہو، چیف جسٹس بھی ہو اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہو، بڑے سے بڑے افراد تک۔ لیکن اب بھی آج بھی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ فلاں صاحب اس کو فلاں سہولتیں نہیں میسر آئیں، اس کے لیے بل بنائے جائیں، قانون پاس کیے جائیں، ادارے حرکت میں آ جائیں، پیسے مخصوص کر دیے جائیں، اور عوام سے کہیں کہ تم صبر کرو۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت ساری باتیں مجھے یاد ہیں، ہم سب ڈاکٹر صاحب اس کے تو ایکسپرٹ ہیں، لیکن ہم نے پڑھا اور دیکھا اور سنا بہت سے لوگوں کے حوالے سے۔ ایک ادارے میں جاتے ہیں، ایک وقت طے ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ہم نے ایک منظر دیکھنا ہے فلم کی شکل میں، یا کوئی تھیٹر ہے یا وہاں بات چیت ہوگی، ٹکٹ لگائی گئی اس کی۔ قائد اعظم اس وقت جو ہے وہ سربراہ علاقہ ہے، مملکت ہے، اور قطار میں کھڑے ہوئے جب لوگ آگے جا رہے ہیں، ٹکٹ چیک کر رہا ہے کہ ٹکٹ کس کے پاس ہے، تو قائد اعظم اپنی جیب سے ٹکٹ نکال کر اس کو دکھاتے ہیں کہ ہم بھی یہاں مفت نہیں جا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں وی آئی پی ہوں اور میرے لیے الگ کوئی قانون ہے، میں اسی ملک کا باشندہ ہوں، میرے لیے وہی قانون ہے جو غریب سے غریب آدمی کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو 2 باتیں بتائیں، مختصر، انتہائی 1 منٹ میں صرف، کہ اس میں بتایا گیا کہ جو حکمران ہوگا اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اب یہ کتنی تنخواہ لے گا۔ فیصلہ یہ کیا گیا جو اس علاقے کا کمزور ترین آدمی جتنے پہ گزارا کر سکتا ہے، سربراہ مملکت اتنی تنخواہ لے گا۔ بالکل اصول بن جاتا ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے اور سیرت میں بھی بات لکھی ہوئی ہے
ایک صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے عظیم آدمی ہیں، چٹائی پہ سو رہے ہیں، گھر میں کوئی سامان ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے نا سونے کے بنا کے میرے ساتھ چل سکتا ہے، یہ گھروں کی چھتیں اور گھروں کی گلیاں چاندی کی بنائی جا سکتی ہے، میرے رب نے مجھ سے کہا، لیکن میں اس دنیا کے، اس اپنے علاقے کے، اپنی قوم کے ایک ادنا آدمی کی زندگی اسے اپنے لیے ایک نمونہ بنا رہا ہوں تاکہ دوسروں کے لیے مثال بن سکوں۔ اس اعتبار سے جب ہم فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر تو تبدیلی کے امکانات ہیں، وگرنہ ہماری بھی بات ہوا میں گم ہو جائے گی اور آپ کے پروگرام بھی اسی طرح بالکل یا وہ کسی فائل کا حصہ بن جائیں گے۔ بالکل صحیح، لیکن خدا کرے ایسا نہ ہو، اور انشاءاللہ قائد اعظم کے فرامین کی روشنی میں ہماری قوم ایک واضح رستہ بنائے اور اس پر چلے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ایک اور چیز، لیکن ظاہر ہے موضوع پہ رہتے ہوئے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، تو آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں، پولیٹیکل اکانومی کی ایکسپرٹ ہیں اور خاتون بھی ہیں، تو میں آپ سے وہی سوال کرنا چاہوں گا، وہ 19ویں اور 20ویں صدی کے قائد اعظم، اور وہ اتنا بظاہر جو ہم دیکھتے ہیں بیکورڈ معاشرہ سوچ کے لحاظ سے بھی، خواتین کو جو طاقت انہوں نے بنا دیا وہ کمال کا ہے، اور جس طرح خواتین کو انہوں نے ایکٹیو کیا اس دور میں، اور پھر اپنی پرسنل اگزامپل بھی دی کہ فاطمہ جناح کو ایک تعلیم دلوائی پوری اور پھر ان کو میدان عمل میں لائے، وہ بھی مارولس ہے۔ پھر اگین بات چلی جائے گی جی کہ ان کی جو ٹرمینالوجی جو آج ہم یوز کرتے ہیں اس کا پریکٹیکل اگزامپل ان کی طرف سے آ رہا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ، آپ کہتے ہیں جی کہ مین سٹریم کریں ویمن کو، انہوں نے تو کہا کہ کوئی قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی جب تک خواتین برابر نہ۔ اب ویسٹرن جو ہیں ڈومینیٹنگ کنٹریز ہمارے ملک میں لے کر آ رہے ہیں پروگرامز جس میں وہ ہمیں بھی ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہے ویمن لیڈرشپ۔ اچھا، یہ سارے کانسیپٹ ہم نے جیتے جاگتے دیکھ لیے ہیں قائد اعظم کے ساتھ۔ ویسٹ میں تو شاید اتنے ایگزامپل اب آئیں گے آپ کے پاس، اب آپ دنیا میں دیکھ رہیں گے کنٹمپریری ورلڈ میں آپ کو ویمن نظر آتی ہے پرائم منسٹر۔ ہمارے ہاں تو ویمن لیڈرشپ سامنے آئی، ایک الیکشن بھی لڑا، فاطمہ جناح کی مثال ہے، the way she was، جیسے کہتے ہیں نا شولڈر ٹو شولڈر، اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ since she is a woman she is a lesser human being so step پیچھے رہے، ایسا تو انہوں نے نہیں بالکل کہا، انہوں نے ساتھ ان کو چلایا، ان کا ایجوکیشن، ان کو پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں، پولیٹیکل اویئرنیس میں، ان کو پالیٹکس سمجھانے میں ان کا کتنا بڑا رول ہو سکتا ہے، جو کہ ریسرچ کرنے پہ بھی سامنے آئے گا، لیکن جو ایک ہمارے سامنے مینیفیسٹیشن ہے وہ تو فاطمہ جناح کی ہے نا کہ کس انداز میں۔ نہیں، پھر خود پنجاب میں اور یو پی میں اور اس کے علاوہ جتنی وہ خواتین کے ساتھ وہ بات کرتے تھے، اور جتنا فاطمہ جناح جا کے ان کا جو میسج بھی خواتین کو دیتی تھی، ایون اس میں جو ہمارے موومنٹ ہے تو وہ چیز شو کرتی، ان کو اندازہ تھا کہ خواتین از اے ویری امپارٹنٹ سیگمنٹ آف اے سوسائٹی وچ کین بلڈ اے ہاؤس، اٹ کین بلڈ اے نیشن آلسو۔ سو خواتین کے لیے دیکھیے جیسے اور اس دور میں ڈاکٹر صاحبہ بہت رول ماڈل خواتین بھی آئیں، ہم کس کے بیگم شاہ نواز، سلمیٰ تصدق حسین، فاطمہ جناح، بلکہ مجھے ایک وہ تصویر یاد آتی ہے جو مسلم لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی اور ایک خاتون بالکل درمیان میں بالکل باپردہ نظر آتا ہے، وہ بیگم مولانا محمد علی جوہر موجود ہیں، تو لگ رہا ہے کہ عورتوں کو ایک حصہ مل رہا ہے اس میں، اور اگر کوئی عورت حجاب میں بھی رہنا چاہتی ہے ڈزنٹ میٹر، وہ سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی ممبر ہے اس میں۔ آج دنیا کے بڑی پارلیمنٹس میں ڈسکشن ہوتی ہے، سویلائز سوسائٹی میں ہوتی ہے، حجاب لینا ہے کہ نہیں لینا، پارلیمنٹ کیا بل پاس کرتی ہے، پارلیمنٹ میں کیا ڈسکشن ہوتی ہے، تو آپ وہ رول ماڈل دیکھ لیجئے نا کہ جہاں وہ ڈور ٹو ڈور گئی ہیں، بات کی، جلسوں سے خطاب کیا، گھر سے باہر نکلی، ڈیفیکلٹ حالات میں انہوں نے کام کیا، چندے اکٹھے کیے، بٹ دے آر ویمن، انہوں نے کام کیا ہے۔ اور وہ میرے خیال ہے دیکھیں ہم نا چیزوں کو، یہ جو کلیش آف سویلائزیشن تھیسس ہے نا، اس نے بڑی خرابی کی ہے دنیا کے اندر اوور آل، اور پھر جو ڈیپ ڈویژن آف دس سوسائٹی، اس میں ہم کاز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے جو ارد گرد کی چیزیں ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو کرتے ہیں کنٹروورشل، اور کاز جو ہے وہ کہیں ختم ہو جاتا ہے ہمارا۔ یہی چیز اس وقت ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ ویمن کا جو رول ہے گھر کے اندر جس طرح سے ہے کہ اس کی
रिसोर्स तो आ गया, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन जिस अंदाज में होता है, जिसके पास जो चीज़ पहुंचती है ना, हु नीड्स व्हाट व्हेन एंड व्हाई एंड हाउ वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो उसमें औरत घर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से जो स्टेट के अफेयर्स हैं उसके अंदर भी औरत का एक पूरा कंप्लीट रोल है, जिसको हमें अब वुमेन लीडरशिप की बात, वुमेन को देखिए दुनिया में इस वक्त भी अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो लीड कर रहा है वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर असेंबली, अभी भी नहीं है। तो उस अंदाज में अभी भी हमने काफ़ी बेहतर, लेकिन हमने वुमेन को एक इंटीग्रेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच के साथ नहीं रखा। वुमेन को हमने रखा है कंपटीशन और एक सेपरेट अप्रोच के साथ। ये जब हम इंटीग्रेट और कॉम्प्लीमेंट्री रख लेंगे ना, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे बैकवर्ड ट्रैवल करके जहाँ कायदे आज़म ने अपनी वुमेन का जो थॉट्स थे। उनके कायदे आज़म के जो स्पीचेस या जो फ्रेजेस या जो उन्होंने बयान की, वो इतने पावरफुल हैं कि आज भी हम उनको पढ़ें। मुझे ख़वातीन के हवाले से उनका एक वो स्पीच का हिस्सा याद आ रहा है कि उन्होंने कहा कि दुनिया में कहा जाता है कि दो ताकतें हैं, एक तलवार की ताकत और दूसरी कलम की ताकत, लेकिन मैं ये कहता हूँ एक और ताकत भी है और वो ख़वातीन है, और ये ताकत पहली दो ताकतों से ज़्यादा ताकतवर है। उस पर किसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया था कि वो कायदे आज़म ने इसलिए कहा कि ये वो ताकत है जो खातून है, जो ये बताती है कि कहाँ तलवार यूज़ करनी है और कहाँ कलम यूज़ करना है, यानी तरबियत की। डॉक्टर साहब, यानी कायदे आज़म की तकरीर में जो अगर कहा जाए ना, मुझे कहा जाए कि अगर कोई एक जुमले में बताएं तो वो नॉलेज यानी इल्म और तरबियत, ये बार बार कायदे आज़म इस पर जोर दे रहे हैं। देखिए, वो इल्म जो है वो महज इंफॉर्मेशंस बन के रह जाता है, जो किरदार का हिस्सा नहीं बनता। मैंने मालूमात ले ली और मैं कई दफ़ा अपने तलबा से ये कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा मालूमात मेरे लैपटॉप में मौजूद हैं, मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, लेकिन ये शख्सियत नहीं है, ये शख्सियत नहीं है। और किसी एक आदमी के पास 10 बातें हैं और वो 10 बातों को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाता है, तरबियत के ज़रिए से उसे अमल में लेके आता है, किरदार बनाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मुफीद है उस बड़े स्कॉलर के मुकाबले में जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशंस हैं। अभी हम वो ख़वातीन के बारे में बातें कर रहे थे, तो यहाँ देखिए इल्म का नक्स, और जिन बातों को अहम होना चाहिए हमने उसको पस मंज़र में डाल दिया, और जिसे बिल्कुल गैर अहम होना चाहिए उसे मंज़र में लाकर बहस ये हो रही है कि वो जो है वो हिजाब में हो या ना हो। ये बुनियादी तालीम का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि जिस बारे में फ़ुक़हा का, उलमा का ये इत्तिफ़ाक़ है कि जिस चीज़ के बारे में, जिस मसले के बारे में आपको 1, 2, 3 आरा मिल रही हैं और तीनों के तीनों दलाइल पर मबनी हैं, तो आप इनमें से किसी एक को भी इख्तियार कर लेंगे, वो ठीक होगा। सही, ठीक है ना। अब किसी ने चेहरा छुपा रखा है, किसी ने नहीं छुपा रखा, जब आपको दोनों राय मिल जाती है और अहद सहाबा से मिल रही हैं, तो ये तो मौजूद बहस ही ना रहा। बिल्कुल, मौजूद बहस क्या होना चाहिए कि क्या औरत को इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये देखा जाए तो चाहिए, आप इस्लाम ने वाजिब करार दे दिया, लाजिम करार दे दिया। मैं एक और बात भी अपने दोस्तों से, अहबाब से कहता हूँ, देखिए हम मर्द और औरत की तकसीम में ना पड़े। औरत भी एक इंसान है और मर्द भी एक इंसान है, और अल्लाह ताला ने कुरान, रसूल सब इंसानों के लिए भेजे हैं, औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग नहीं भेजे, इंसानों के लिए भेजे हैं। और अगर आप उसको ज़िंदगी के किसी भी मैदान में काम करते हुए देखें तो हालात के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है कि अब कौन सा काम किसने करना है। देखिए ग़ज़वा क़ादिसिया, जंग क़ादिसिया में हमने देखा कि जंग हो रही है सारा दिन, और रात के वक्त अस्मा बिनत अबी बकर बहुत सारी ख़वातीन का एक ग्रुप लेकर जो है वो हिफाजत कर रही हैं, पहरा दे रही हैं, और उन तमाम ज़ख्मियों की मरहम पट्टी ख़वातीन कर रही हैं। और खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह खालिद जो हैं वो मैदान में उतर के जिहाद कर रहे हैं, और उनकी बीवी वो उन्हें असलाह फराहम कर रही हैं। एक मिसाल नहीं है, दुनिया की सबसे पहली डॉक्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास उनके लिए अलग ख़ैमा तामीर करवाया। जनाब रुफ़ैदा, उनको कहा कि आप सरबराह हैं, और वो बड़े बड़े असहाब का इलाज कर रही हैं, और बेशुमार इस तरह के काम।
تعلیم کے میدان میں، صنعت کے میدان میں اور دیگر جو زندگی کے حصے ہیں، بڑے بڑے مشوروں میں خواتین باقاعدہ شریک رہیں اور ایسے مشورے دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض خواتین کے مشوروں کو قبول کر کے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو جو باتیں قابل غور ہونی چاہیے، جنہیں موضوع ہونا چاہیے، اسے موضوع نہیں بناتے، موضوع اس کو بناتے ہیں جو موضوع ہے نہیں، جن کو آج کل نان ایشوز جن کو نان ایشوز کہا جاتا ہے اسے ہم ایشو بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ خواتین جو ہیں یہ ایک شخصیت ہیں، گھر ان کے بغیر نہیں چل سکتا تو ملک بھی ان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحبہ علم تو دونوں کے لیے ہے، یعنی اگر تعلیم مرد کے پاس بھی نہیں ہے تو وہ بھی معاشرے کے لیے غیر مفید ہے، اور تعلیم اگر خاتون کے پاس ہے تو وہ گھر کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور یہی قائد اعظم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد پھر اس سوال کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت۔ بات ہو رہی قائد اعظم کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے۔ اب یہ سب آخری سیگمنٹ ہے، کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہیں۔ جی، ہمارا جو آج کے موضوع تھا اس کے دو حصے ہیں، اور وہ آپس میں ان کا تعلق ہے، ایک دو قومی نظریہ اور دوسرا قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، ان کا بھی آپس میں بڑا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ دو قومی نظریہ جو اس وقت ریلیونٹ تھا اور آج بھی اگر نظریاتی حوالے سے دیکھا جائے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے آج بھی ریلیونٹ ہے، اس وقت اس کی کیا اہمیت تھی اور آج کیا ہے، مختصراً آپ بتا دیجئے، اور پھر پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کا ویژن ڈاکٹر صاحبہ سے۔ دیکھیے عابدی صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح کی سچویشن ہو اسی اعتبار سے اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے۔ بالکل اس وقت یہ ضرورت تھی، اور اس کے بغیر مسلمان کوئی ایک اپنی پہچان کروا نہیں سکتے تھے، منوا نہیں سکتے تھے، جیسے ہم نے ابتدا میں ہی گفتگو کی، اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اور انہیں بطور مسلمان کچلا جا رہا تھا، بطور مسلمان کچلا جا رہا تھا، تو اس لیے مسلمان کو ایک باقاعدہ ایک الگ شناخت دینے کے لیے یہ والا راستہ اختیار کیا تھا۔ لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے، نام رکھا جائے، تو نام رکھتے ہی پھر اس کے باقی کردار کے حصے بھی خود بخود نمایاں ہو جاتے ہیں۔ سرزمین پاکستان وجود میں آ گئی، نقشے میں جو کچھ ہونا تھا، نقشہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا نظریہ تبدیل نہیں ہوتا، اس کے حصے الگ بھی ہو جائیں تب بھی نظریہ بنیادی طور پر قائم رہتا ہے۔ ایک نام رکھا گیا اس کا، اور وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اگر یہ تین لفظ ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں اور آئین اس کی تائید کرتا ہے تو کوئی الجھن باقی ہی نہیں رہتی۔ اسلامی، آپ اس میں سے اسلام کو ہٹا نہیں سکتے، جمہوریت اس میں سے ختم نہیں کر سکتے، پاکستان ان دونوں کی بنیاد پر قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری تمام تر کوششوں کی جو جدوجہد کا محور ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ اسلامی کیسے بنے، اور کوئی بھی ملک اور کوئی بھی انسان اسلامی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خیر خواہی اور فلاحی معاملات کو اپنے لیے منزل نہیں بناتا۔ اس لیے ہم نے اس جملے کو بھی بار بار دہرایا کہ پاکستان محض اسلامی نام کا نہیں ہے کہ ہم نے اس کا نام فلاں رکھ دیا، بلکہ یہ فلاحی جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک اسلامی بن ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں کیا ہم انہیں غلط باتیں قرار دے سکتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، حالانکہ وہ مومن کلمہ شہادت وغیرہ سب کچھ ہو چکا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ کون ایسا بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول اتنے پرزور انداز میں کہہ رہے ہیں کہ مومن نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا نام اسلامی بے شک رکھ دیا ہے، لیکن اگر اس میں انصاف نہیں ہے، تعلیم سب کے لیے نہیں ہے، معیشت کے اور اپنے روزگاری روز جو اس نے استعمال کرنا ہے، اپنا رزق حاصل کرنا ہے، حلال طریقے سے کمانے کی پوری سہولت نہیں ہے، تو نام ہی رہ جائے گا، تو واللہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ بالکل، واللہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ جو قائد اعظم کا پاکستان اور جو مسلمانوں کا، مومنین کا پاکستان ہے، اس میں یہ تمام چیزیں، عدل، انصاف، تعلیم، صحت
اور جو بھی انسانی ضرورتیں ہیں مادی جسمانی اور روحانی طور پر جو اسے میسر ہونا چاہیے اس کی کوشش کرنا، اس کے تمام وسائل مہیا کرنا اور اس فرد کو ایک بھرپور طریقے سے اس میں حصہ ڈالنے کی اجازت دینا، تب جا کے یہ پاکستان اسلامی بنے گا اور فلاحی اس کا حصہ ہے، اس کے بغیر اسلامی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ فلاحی نہ ہو. جب تک کہ فلاحی نہ ہو. یہ ڈاکٹر صاحبہ 1-2 منٹ ہیں ہمارے پاس. آج کے پروگرام کی سمری اس کی ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے کہ پورے پروگرام کو سم اپ کر دیں. دیکھیں جو ڈسکشن ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا جو 2 قومی نظریہ ہے وہ اس وقت ایک بیسس تھا. اگر وہ اس وقت نہیں ہوتا اور ان کی یہ تھاٹ نہیں ہوتی نا کہ ڈسپائٹ کہ وہ ایک ایمبیسڈر تھے ہندو مسلم یونٹی کے، ہی کیم اپ ود دا ویژن سڈن تو نہیں، ان کا تو بیسس چل رہا تھا لیکن لوگوں کے لیے یعنی انہوں نے پھر ایک وقت آ گیا کہ یہ انہوں نے فیصلہ کر کہا لیا کہ نہیں. اچھا پھر یہ نہیں کیا کہ پوائنٹ آف ریٹرن کوئی نہیں تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرا پورا ڈیلیبریشنز کے ساتھ اور وہ اس پہ قائم تھے کہ نہیں آئی ایم فرم کہ یہ دونوں ڈفرینٹ نیشنز ہیں. اب اگلا سٹیپ کیا تھا کہ وہ 7 سال کام کرنا تھا کہ ان ڈفرینٹ نیشنز کو ڈفرینٹ نیشنز بنانا ہے اور سیپریٹ ملک دینا ہے. وہ ہو گیا. اس دوران ساری ان کی ایفرٹس رہیں. اب جب پاکستان بنا تو ہماری ڈسکشن یہ بھی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد کے جو اب وہ تو ایک ایسپیکٹ تھا نا، اس کے بعد اس نے سروائیو کرنا ہے. اچھا فار لانگر ٹائم ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ اوور شیڈوڈ رہی ہے پولیٹیکل آئیڈیاز پہ، اور اکنامک آئیڈیاز ان کی جو ہے وہ نہیں سامنے آ سکی. جبکہ ان کے اس کے بعد 1-1.25 سال جو زندگی تھی اس میں انہوں نے جتنا کام کیا وہ پاکستان کو پولیٹیکل اینڈ اکنامکلی سروائیو کرنے کیا دنیا کے نقشے کے اوپر جو ہوا کہ وہ سروائیو کرے، انٹیگریٹ کرے، فلورش کرے. اور سب سے زیادہ بات جو اس وقت انہوں نے کی، جو کہتے ہیں ماڈرن آدمی تھا، یہ ویسٹرن پڑھا ہوا تھا، اس نے بات کی ہے پور کی. آج اگر کوئی بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں کتنا اچھے آئیڈیاز ہیں اس کے کہ یہ پور کی بات کر رہا ہے. آپ کی اب جینیسس از کمنگ فرام دیٹ، آپ کے پاس جینیسس موجود ہے، وہ پور کی بات رہے. انہوں نے اپ لفٹنگ کی بات کی، انہوں نے ہیومن ریسورس کی بات کی، انڈسٹریلائزیشن کی بات کی، انویسٹمنٹ کی بات کی. انہوں نے جیسے ہم آج فلنتھراپی یا جیسے کہتے ہیں نا سوشل رسپانسبلٹی کی بات کی. جو بزنس مین ہے وہ کیسے اپنے آج ہم کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی انہوں نے اس وقت اس کو ایمبیڈڈ کیا اس کے اندر. ہیومن ریسورس کی بات، پلاننگ کی بات کہ پاکستان کس طرح کا، تو روڈ میپ ان کا پورا موجود تھا. ہم نے کہاں ہم نے اس میں ڈسکشن کیا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں ڈسکنیکٹ کیا ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم ہم نے ڈسکنیکٹ کیا. انہوں نے ریسرچ کی بات کی، ہم بھول گئے. انہوں نے بات کی کہ جی آپ نے کیپٹلسٹ سوسائٹی کو بلٹ اپ نہیں کرنا. آپ کے پاس سارے جتنے بھی انٹرنیشنل رجیم کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب آپ کو کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، بٹ اٹ از یور آن رائٹ، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اسٹریٹجک ہو جائیں. ٹریڈ بھی اسٹریٹجک کریں، انویسٹمنٹ بھی اسٹریٹجک کریں. اگر آپ کے پاس سی پیک آج آیا ہے تو سی پیک کو آپ اپنے لیے یوز کریں. وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اپنی یوتھ کو ڈیولپ کریں. آپ سی پیک سے میکسیمم بینیفٹ بھی تو لے سکتے. دنیا تو آپ کے پاس یہی رہے گی، دنیا آپ کے لیے تو چینج نہیں ہوگی نا. یو ہیو ٹو نا اڈیپٹ. کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم اس کی شرائط پر کچھ کریں. بالکل نہیں کر سکتا اگر آپ خود چاہیں. جی اور یہ خود کی بات علامہ اقبال نے بھی کی لیکن انہوں نے بھی خود کی بات کی ہے. اور آپ کس طرح سے ایک سیلف ریلائنس کی بات جو فنڈامنٹل ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، سر اٹھا کر چلنا، ساورینٹی کو مینٹین کرنا، اٹانومی کو مینٹین کرنا، یہ تو ان کا بہت بڑا کنسرن تھا. تو یہ سب ہم نے آج ڈسکس کیا. جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم اور پروفیسر ڈاکٹر نور فاطمہ. کتنی خوبصورت باتیں کی، اور یہ دونوں اساتذہ ہیں. اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم قائد اعظم کے پروگرام میں اساتذہ اور ریسرچرز کو لا رہے ہیں جو واقعاً قائد اعظم کی تھاٹس کو اگلی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ بھی سلسلہ چند دن اور جاری رہے گا، پورا اشرا ہم کریں. بالکل ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک اور اہم ٹاپک لے کر. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.